नाज़रीन, एक वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होती हैं आलिमा मकसूदा नकवी साहिबा, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा तफसीर ज़ियारत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किरदार और उसवा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुतालिक हम आज जो है वो नॉलेज हासिल करेंगे मकसूदा से, और मकसूदा की खिदमत में हम इस वक्त जो है सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मकसूदा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूदा आपका, आप हमारे साथ शामिल हुई आज भी। और इन अयाम अज़ा में जो है हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और 14 मासूमीन की जो कह लीजिए कि जो तालीमात हैं, उनकी शख्सियात हैं, उनके अदवार जो हैं, जब हम उनके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं तो यकीनन जो है एक रोशन पहलू हमारे सामने खुलता है और बेहतर तरीके से हम अपने दीन पर अमल दरामद कर सकते हैं। तो आज चूँकि हम बात करने वाले हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के उसवा पर, किरदार पर, और साथ ही साथ जो है ज़ियारत पर भी, तो मैं आपसे जो है वो सबसे पहले गुजारिश करूंगी कि आप हमें इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का जो है वो बुनियादी तारुफ़ करवा दीजिए और हमें बता दीजिए कि जो अलक़ाबात उनको मिले हैं उनसे हम क्या सीखते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबी व आलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौद फ़ीहा बअदद मा अहदत फ़ीही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर कि आपने फिर मुझे बुलाया अपने शो में, और हम बात करेंगे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की। जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के उसवा के ऊपर कि इमाम सज्जाद की शख्सियत और अलक़ाबात, और इसके अलावा अगर हम इमाम की ज़ियारत देखते हैं और इमाम की ज़िंदगी देखते हैं तो उसमें हमारे लिए कितनी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर शहर में सबसे पहले शुरू करूँगी इमाम सज्जाद की ज़िंदगी से कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, हम सबको पता है कि इमाम सज्जाद जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और यहाँ पर अगर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शख्सियत की तरफ आते हैं तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, मैं एक दफ़ा फिर से कहूँगी सिस्टर सहर कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सैयदुस साजिदीन एक ऐसे इमाम हैं, अगर हम तमाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अदवार को, जितने भी इमाम हैं ना, हम उन सब के दौर को इकट्ठा करें और उन सब की मुश्किलात को देखें ना, तो सबसे ज़्यादा जो बढ़कर जो मुश्किल हमें नज़र आती है जिस दौर में, वो है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दौर। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो दौर है ना, वो सख्त तरीन दौर है। इतना बदतरीन और सख्त तरीन दौर किसी इमाम का नहीं गुजरा, और उसके बावजूद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जो दीन पे एहसान है, मैं तो इस बात को एहसान कहूँगी कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एहसान किए हमारे दीन के ऊपर, कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, मैं आहिस्ता आहिस्ता इमाम की तमाम चीज़ों को बयान करूँगी और यकीनन हम सबको पता भी है जी। लेकिन फिर भी हम इमाम की जो शख्सियत है उसकी तरफ आते हैं कि हम सबको ये बात पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आए थे और दीन जो है वो ख़त्म हो रहा था। खुद मुआविया अपनी ज़बान से कह रहा है, कहता है दफनन दीन दफना, मैं चाहता हूँ कि दीन इस्लाम को दफन कर दूँ। यानी ये मुआविया के खुद के अल्फाज है, खुद मुआविया कहते हैं मैं चाहता हूँ कि दीन को मैं दफन कर दूँ, यानी ख़त्म कर दूँ मैं दीन को। और वो कहता है कि क्योंकि अजान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है और मेरे बाप का नाम नहीं आता, अबू सुफियान का नाम नहीं आता, तो मैं इस नाम को भी खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए सिस्टर सहर कि सिर्फ और सिर्फ मुआविया नहीं, मुआविया के बाद यजीद भी आप देखिए, और यजीद के बाद जितने हाकिम वक्त थे इमाम सज्जाद के दौर में, और इमाम सज्जाद के दौर में जो हाकिम वक्त थे ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अगर हम मैं भूलती ना हूँ तो अगर इमाम के दौर के जब हम हाकिम वक्त को देखते हैं तो उनमें सबसे पहले जो हमें नजर आता है वो यजीद नजर आता है। यजीद के बाद कौन नजर आता है हमें? हम जब देखते हैं कि मरवान बिन हकम नजर आता है। अच्छा, हज्जाज बिन यूसुफ, तारीख में मिलता है कि हज्जाज बिन यूसुफ से बढ़कर कोई बदतरीन शख्स नहीं था इस रूह जमीन पर।
تو امام سجاد علیہ السلام حجاج بن یوسف کے دور میں رہے تھے، اور حجاج بن یوسف نے کیا سوچا تھا؟ ان سب کا مشن پروگرام یہی تھا کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ اور اگر دیکھا جائے بظاہر یزید کو بھی، کہ یزید نے کیا کیا تھا، کس طرح سے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا، کس طرح سے 3 دن کے لیے 2 دن کے لیے مدینے کو حلال قرار دے دیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا۔ کس طرح سے یہ حجاج بن یوسف، مروان بن حکم، ان لوگوں نے کس طرح سے واضح واضح کلیئر کہا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور طواف کرنا نہیں پسند، حالانکہ ہمیں جو ہے وہ دوسری محفلیں ہیں وہ پسند ہے، اور یہ جو وضو کے احکام، یہ جو نماز کے احکام، ان کو ختم کر دینا۔ تو امام سجاد علیہ السلام کا دور ایسا خطرناک دور تھا سسٹر سحر، کہ اس وقت لوگ وضو کے مسائل بھی بھول چکے تھے۔ یہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے جو جتنے بھی ہمارے فرقے ہوتے ہیں ان میں کچھ اختلاف ہے وضو کے اندر، آپ نوٹ کریں گے نا، جی ہم جی لوگ بھی بالکل۔ نوٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وضو کے مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کے دور سے ہوا، کیونکہ وہ لوگ وضو کے مسائل بھول چکے تھے نا، بنی ہاشم بھول چکے تھے، اس قدر اسلام سے دوری آ گئی تھی۔ تو اور یہاں یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ جمعے کی نماز پڑھا سکے۔ اس دور میں، اب اس وقت میں امام اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اور یہ دور ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو دین کو محفوظ کرنا ہے۔ سسٹر سحر ایک چیز کہوں گی، پھر اس کے بعد میں آتی ہوں امام کے القابات کی طرف، کہ امام سجاد علیہ السلام کو جو مقابلہ کرنا تھا وہ یہی تھا کہ قرآن کا جو اصل چہرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے نا۔ اب ایک آیت کو نہیں بدل سکتے، ایک آیت کو بھی ہم نہیں فائٹ کر سکتے، وہاں قرآن کا پورے قرآن کا اصل چہرہ مست ہو چکا، سنت پیغمبر ختم ہو چکی ہے، امامت کو ختم کیا جا رہا ہے، دین اسلام کے جتنے معارف ہیں ان کو ختم کیا جائے، احکام دین کو ختم کیا جا رہا ہے، نماز کو ختم کیا جا رہا ہے، حج کو ختم کیا جا رہا ہے، روزے کو ختم کیا جاتا ہے، اور تمام جتنے بھی احکام اسلامی ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ امام مہدی آخر الزمان کی معرفت کو مسخ کیا جا رہا ہے، کربلا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اس دور میں جس وقت امام کے اوپر اتنی سختی تھی کہ امام کے لیے ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب امام نے ایک عورت سے نکاح کیا تو فوراً حاکم وقت نے امام کو میسج بھیجا کہ آپ نے کیوں فلانی عورت کے ساتھ نکاح، حالانکہ یہ تو امام کا پرسنل معاملہ ہے، یہ امام جس طرح سے چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس قدر ان کی کڑی نظر تھی امام کے اوپر۔ تو یہاں اس دور میں امام سجاد علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں امام کو محفوظ کرنی ہے۔ امام نے کیا، ایسا نہیں کہ امام نے نہیں کیا، امام نے ہر طرح سے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے قرآن کے اصل چہرے کو زندہ کیا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنے ہزاروں تعداد میں امام غلام خریدتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے، پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے، اور پھر امام نے قرآن کو بچایا، سنت رسول کو بچایا، احکامات اسلامی کو بچایا، قرآن کو بچایا، اور نماز کو، حج کو، امامت کو، امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو، امام مہدی آخر الزمان کی امام مہدیت کو، ان سب کو امام سجاد علیہ السلام نے بچایا۔ لیکن ایک اور آخری چیز کہوں گی کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک اور چیز بچائی۔ میں جب امام سجاد کے بارے میں پڑھ رہی تھی نا، تو ہم سب کو بتایا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام نے ہی کربلا کو بچایا، لیکن جب اسرا کا قافلہ جب شام کے اندر آیا تھا نا، تو شام کے وقت بھی جب اسیروں کو لے کر آئے تھے دربار یزید میں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے بعد بھی بے شک وہاں پر ہوگا برپا ہو گیا تھا، لوگوں میں گریا اور لوگوں کے اندر انقلاب آیا تھا، لیکن پورے طریقے سے انقلاب نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی یزید نے حکم دیا تھا کہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے سروں کو گھمایا جائے، ان کے سروں کو شام کے بازاروں میں، شام کے رستوں میں ان کو گھمایا جائے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو بھی یہی کہا تھا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو بھی اس نے اپنے محل کے اندر کہا تھا آویزہ کر دو۔ تو یہ بی بی زینب کے خطبے کے بعد تھوڑا سا چینج ہوا تھا، لیکن پورا نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید نے اس وقت بھی امام کے سر کو اپنے پاس رکھا تھا، اور یزید کے پاس مسلسل سر امام حسین علیہ السلام موجود تھا، جس کی وہ حرمت کرتا تھا، لیکن تب بھی یزید نے نہیں کہا کہ آپ لوگ واپس مدینہ چلے جاؤ۔ لیکن جب امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا
وہ خطبہ جو بہت عام ہے اور سب لوگ اس خطبے کو بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ آتی ہے کہ ہم اس خطبے کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کے اندر نہیں جاتے. اس خطبے کے جو ایک ایک لفظ ہے نا وہ بہت ہی اتنا اہم ہے کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایسا خطبہ امام سجاد علیہ السلام نے دیا، وہاں پر جتنے بھی بیٹھنے والے تھے، وہ جو خطبے سننے والے تھے، وہ صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ یہودی بھی تھے، وہ عیسائی بھی تھے، وہ بت پرست بھی تھے، یعنی پوری دنیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے. اور پوری دنیا کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر پوچھ رہے تھے کہ حسین کون ہے. تو یہاں پر ایک یہودی نے بھی پوچھا نا کہ حسین کون ہے، تو کہا ہمارے نبی کا بیٹا ہے. اس وقت وہ یہودی کہتا ہے کہ کاش اگر ہمارے حضرت موسیٰ کا اس طرح سے بیٹا ہوتا نا تو ہم ان کے ساتھ کس طرح سے کرتے، ہم ان کی یہ کرتے، عبادت کرتے. یہ سب اس نے کہا. اور پھر وہاں پر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور یزید کے اوپر لعنت بھیج کے چلا گیا، جس طرح سے بہت زیادہ لوگ. اور وہاں سے ایک انقلاب برپا ہو گیا اور وہاں سے یزید نے اجازت دی ہے اہل بیت علیہ السلام کو کہ واپس مدینے جا سکتے. تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں سسٹر سحر، میں نے 2 الفاظ میں نے بہت جلدی شارٹ کر کے پورا امام سجاد علیہ السلام کی جو زندگی کا حصہ ہے میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی کہ میرے مولا نے کس طرح سے مقابلہ کیا. اگر ہم کھولیں گے نا تو واقعی دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس دور کو کس دور کے اندر کس دور سے مقابلہ کیا، کس دور کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا. حجاج بن یوسف کا نام بہت عام ہے کہ وہ جس طرح سے وہ تو اصحاب رسول کو زندان میں رکھتا تھا، وہ اصحاب رسول کو شہید کر دیتا تھا. اس کو اہل بیت علیہ السلام سے بغض تھا، وہ جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام ملتے تھے ان کو شہید کر دیتا تھا. تو یہاں ہمیں پورا، اور شیعہ نے محمد آل محمد کو اس نے زندان میں رکھ دیا، قتل کر دیتا تھا. تو یہاں اس دور میں، اور یہ جو دور تھا نا کوئی 1-2 سال کا دور نہیں تھا، 20 سال امام سجاد علیہ السلام نے 20 سال اس کا مقابلہ کیا. اور پھر اس کے بعد بھی حکام آتے رہے، انہوں نے اپنے ظلم کو جاری رکھا، کسی نے بھی اپنے ظلم کو کم نہیں کیا. تو یہاں پر جو ہم سسٹر سید الساجدین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو میں کہوں گی کہ امام جو ہے واقعاً ہمارے لیے ہمارے لیے ایک زندگی بچانے والے ہیں، دین کو بچانے والے، اسلام کو بچانے والے، قرآن کو بچانے والے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بچانے والے، مہدویت کو بچانے والے، کربلا کو بچانے والے، اور امامت کو بچانے والے، انسانیت کو بچانے والے اگر ہیں تو سید الساجدین ہیں. اور امام سجاد تو وہ ہیں کہ وہاں جیسے ملتا ہے نا کہ کربلا میں ہر شہید ایک دفعہ شہید ہوا، لیکن امام سجاد علیہ السلام تو ہر کونے پر، ہر رستے پر، ہر بازار میں، ہر دربار میں شہید ہوتے رہے. اب دیکھیں کہ صرف اور صرف کوفے سے لے کر شام تک جو سفر تھا نا بیبیوں کا اور سید الساجدین کا، وہ 40 سفر کیے تھے، 40 شام کو ملا کر 40 سفر میں. اب دیکھیں صرف کوفے سے شام تک سید الساجدین 40 مرتبہ شہید ہوئے. تو امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت، ان کے نام کے بارے میں ہم جتنی بات کریں کم ہے. اب آتے ہیں امام کے القابات کی طرف تھوڑے سے، جو بہت ہی امام کے القابات جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. ان کی کنیت، ہم نے پہلے بھی کنیت کے اوپر بات کی ہے، اور لقب جو ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، کنیت جو ہوتی ہے وہ باپ کے نام سے ہوتی ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کے جو کنیت ہے وہ ابو الحسن بھی کہتے ہیں، ابو الحسین بھی کہتے ہیں، ابو القاسم بھی کہتے ہیں، ابو عبداللہ بھی کہتے ہیں، اور ابو محمد بھی کہتے ہیں. اور پھر امام سجاد علیہ السلام کے جو لقب ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. ابن ایک لقب ہے جو لیکن آپ نے سنا بھی ہوگا، امام سجاد علیہ السلام کو کہتے ہیں ابن خیرتین، دو خیر کے بیٹے. یعنی امام سجاد علیہ السلام کا لقب ہے کہ امام سجاد علیہ السلام 2 خیر دینے والوں کے بیٹے ہیں. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ ابن خیرتین امام سجاد علیہ السلام کو کیوں لقب دیا گیا، تو یہاں یہ بات آتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہے اور امام حسین کی اولاد میں تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا خیر ہے، خیر العالمین ہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی خیر العالمین ہے. اس لیے امام سجاد کو ابن خیرتین کہا جاتا ہے. اور پھر امام سجاد علیہ السلام کو ابو الائمہ بھی کہتے ہیں.
کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کی نسل جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ سے نہیں چلی، امام حسین علیہ السلام سے چلی، اور امام حسین علیہ السلام کے بھی جو امامت باقی جتنے بھی امام آئے ہیں وہ امام حسین کے ان بیٹے، اور یعنی امام سجاد علیہ السلام جو بیٹے ہیں ان سے ہی جتنی بھی امامت کی نسل ہے وہاں سے چلی، اس لیے ان کو ابو الائمہ بھی کہتے ہیں اور امام الامہ بھی کہتے ہیں، اور پھر امام کو امام المومنین بھی کہتے ہیں، اور پھر امام کو امین بھی کہتے ہیں، اور بحر الندی بھی کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت لقب ہے سسٹر سہل امام کا، جو مجھے بہت یہ جو لقب ہے نا میرے دل کو جا کے لگتا ہے کہ امام کا نام ہے بحر الندی۔ بحر الندی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا دریا جو بخشش کا دریا ہے، یعنی جس کے دروازے پہ آپ جتنی دفعہ بھی جائیں گے نا وہ آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اور پھر امام کا لقب بقا بھی ہے، وہی بہت زیادہ گریا کرنے والے، اور ہم سب کو بتائے کہ امام جو ہے وہ بہت زیادہ گریا کرتے تھے۔ جب لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ مولا آپ کیوں اتنا گریا کرتے تھے، روایات سے ملتا ہے کہ امام سید الساجدین نے اس قدر گریا کیا، اس قدر گریا کیا کہ ان کے جب آنسو نکلتے تھے نا وہ آنسو بھی ان آنسوؤں میں، ویسے تو اگر دیکھا جائے کہ خون کے آنسو نہیں تھے، جیسے پورا کا پورا خون نہیں تھا، لیکن ان آنسوؤں کے اندر یعنی ان آنسوؤں کا جو رنگ تھا وہ بدل چکا تھا، جیسے اس آنسوؤں کے اندر ایک تھوڑے سے خون کے قطرے آتے تھے۔ اس قدر امام جو تھے وہ گریا کرتے تھے، اور بہت زیادہ سسٹر صاحب تقریباً 36 لقب ہے امام کے جو ہمیں ملتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں جلدی سے امام کے لقب کو بتاؤں گی۔ ایک تو امام کا لقب ابھی ہم نے کیا بقا خازن الوصایا ہے، کہ امام جو ہے وہ اللہ کے جتنے بھی بھیجے گئے ہیں نا، چاہے وہ انبیاء 1,24,000 انبیاء ہیں، ائمہ معصومین ہیں، اور پھر جتنے بھی خازن ہیں ان کے جتنے بھی اللہ نے زمین پر بھیجے ہیں نا اپنے مرسل، ان سب کے خازن ہیں۔ خازن یعنی محافظ ہے، یعنی خزانے دار ہیں، ان کے پاس چابی ہے، انہوں نے اپنے اندر یہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں۔ خاشے ہیں، خازے ہیں، اور پھر ذو سنان ہے۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ امام کو کیوں یہ لقب دیا گیا، کیونکہ امام علیہ السلام نے اس قدر سجدے کیے کہ اس کے سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانی زخمی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر پٹی کرتے تھے۔ اور باقی بہت زیادہ امام کے لقب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ ٹھیک، اچھا مقصد ایک کویسچن آپ کی باتوں سے ہی ایک میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے جب امام زین العابدین علیہ السلام کا دور تھا تو وہ ان حکمرانوں کو کیوں فالو کرتے تھے، جبکہ وہ امام حسین اور کربلا کی ان واقعات سے سمجھ چکے تھے کہ جو ہے وہ جو ہے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی اس میں سے میں آپ کو جلدی سے ایک قصہ بتاتی ہوں سسٹر صاحب، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیز کلیئر ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ایک فرقہ ہے جس کو زیدیہ کہا گیا ہے۔ کچھ فرقے ہیں، جب امام سجاد علیہ السلام کے بعد، امام حسین کے بعد ہمارے جو مذہب ہے اس میں امامیہ مذہب میں کچھ فرقے پیدا ہو گئے، ان میں سے کچھ زیدیے ہیں، اور زیدیے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف امام سجاد علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جس کا نام زید تھا وہاں تک رک گئے تھے۔ اور کچھ اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک رک گئے تھے، کچھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک، لیکن یہ جو فرقے پیدا ہوئے تھے نا سسٹر صاحب، یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ایک دفعہ حج پہ تھے۔ جب حج پہ تھے نا تو ایک شخص آتا ہے اور امام سجاد سے کہتا ہے کہ آپ کیسے امام ہو، میں آپ کو امام نہیں مانتا، امام وہ ہوتا ہے جو تلوار اٹھا کر جہاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرقہ زیدیہ تھا نا جب وہ پیدا ہوا تھا اس زمانے میں، جب وہ فرقہ زیدیہ تھا ان کی سوچ یہ تھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو تلوار اٹھا کر لڑائی کرتا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام تک وہ رک گئے تھے، امام سجاد علیہ السلام کے آگے تو نہیں جا پا رہے تھے، وہ سوچتے کہ بس امام جو ہوتا ہے وہ تلوار اٹھا کر جو ہے وہ جہاد کرتا ہے۔ یہاں پر وہ شخص جب امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ مولا حج افضل ہے یا جہاد؟ امام نے کہا جہاد افضل ہے۔ تو کہا پھر کیوں آپ جو ہے وہ جہاد نہیں کر رہے، آپ کیسے امام ہو کہ آپ حج کے لیے آئے ہو اور جہاد کے لیے؟ تو امام نے صرف اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں جہاد کے لیے تیار ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے جہاد کرنے کے لیے؟ چلو تم میرے ساتھ آ جاؤ تو ہم جہاد کرتے۔ تو یہاں پر سسٹر سر ملتا ہے کہ وہ شخص پیچھے ہٹ گیا۔ پھر امام یہاں اس کو یہ فرماتے اگر میرے پاس
اگر میرے پاس صرف اور صرف 8-10 اصحاب بھی ہوتے نا تو میں وہاں پر جہاد کرتا. یہاں امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کوئی نہیں تھے. تو ایک چیز تو یہاں یہ آتی ہے کہ امام اکیلے تھے. اب یہاں بھی آپ کے سوال میں یہ بات آتی ہے کہ امام کیوں اکیلے تھے, لوگوں نے انہیں کیوں اکیلا چھوڑ دیا تھا. تو اس کی 3-4 ریزن میں آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے بات یہ کہ لوگوں نے تو امام حسین کو بھی چھوڑ دیا تھا. جب آپ خطبہ پڑھیں گے نا امام سجاد علیہ السلام کا, جو امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا کوفہ کے اندر, وہاں پر اس چیز کو واضح امام سجاد علیہ السلام کلیئر بتاتے ہیں. سب سے پہلے جب کوفہ میں خطبہ دیا نا امام سجاد علیہ السلام نے, اور پھر جو لوگ تھے کوفہ والے وہ رونے لگے, گریہ کرنے لگے, اور آہ و بکا, اور پھر ان کی آوازیں بلند ہونے لگی گریہ کی, اور امام سے وہ خود کہنے لگے کہ یا سید الساجدین, ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. اب آپ جو کہو گے بالکل ہم سالم ہیں, جس کے لیے آپ کہو گے ہم اس کے ساتھ رہیں گے, جس کے لیے آپ کہو گے ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے. اب ہم آپ کے لیے تیار ہیں. دیکھیے کوفہ والوں نے امام سجاد علیہ السلام کو بھی یہ بات کہی, لیکن امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہا مجھے پتا ہے تم دھوکے باز ہو, تم نے میرے آبا و اجداد کو دھوکا دیا, تم نے میرے باپ امام حسین کو خط لکھ کر دھوکا دیا, اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگ دھوکے باز اور مجھے بھی دھوکا دو گے. سب سے یہ پہلی بات یہ آتی ہے کہ جس طرح سے وہ دھوکا دیا تھا, وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو دھوکے باز تھے اور امام کو دھوکا دینا چاہتے تھے. دوسری چیز یہاں پہ آتی ہے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پہ, کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو حکومت کی لالچ میں آ گئے تھے, جس کو امام سجاد نے خود اپنے خطبے میں بیان کیا, جو کوفے میں دیا, کہ تم لوگوں کے بیچ میں تمہاری شہوتیں اور تمہاری خواہشات دنیا حائل ہو گئی, جس کی وجہ سے تم اپنے امام سے جو ہے دور ہو کر اپنے امام کے اوپر حملہ کرنے شروع کر دیا. تو یہاں 3 چیزیں یہ ہو گئی. اور چوتھی چیز جب ہم آتے ہیں سسٹر صاحب, وہ یہ آتے ہیں کہ واقعاً امام سجاد علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے انقلاب برپا کیا تھا. ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ مختار کا ہمیں پتا ہے کہ مختار آئے تھے. یا ابھی آپ دیکھو کہ ایک اور شخص ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, حنظلہ غسیلۃ الملائکہ جس کو کہتے ہیں. حنظلہ غسیلۃ الملائکہ تھا. اس کا حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ تھا جو پہلی رات, شادی کی پہلی رات تھی, جو شادی کی پہلی رات تھی اس کی, اور اس کو جنگ پہ جانا تھا, اور اس نے شادی کی پہلی رات ہی جا کر فوراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے ملاقات کی, اور وہ شہید ہو گیا. اور پھر ملائکہ نے اس کو غسل دیا. اس کا بیٹا ہوا تھا جس کا نام تھا عبداللہ. اب حنظلہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا, اور عبداللہ کے 8 بیٹے تھے. اب جو عبداللہ تھا, جو حنظلہ کا بیٹا تھا, وہ اس دور میں تھا جس دور میں امام سجاد علیہ السلام تھے, اور یزید زندہ تھا. اس وقت کربلا کا واقعہ جو ہے وہ بالکل تازہ تھا. اب یہاں پر کیونکہ حنظلہ کی شخصیت اب سب کو پتا ہے کہ یہ غسیل الملائکہ ہے, اور یہ جو بیٹا ہوا ہے یہ جو ہے وہ بہت خاص ہے, ایک ہی بیٹا تھا. اس وقت وہ جو بیٹا تھا حنظلہ کا, اس کی بہت اہمیت تھی مدینے کے اندر, اور بہت اثر و رسوخ تھا. اس وقت کیا ہوا کہ یزید نے حنظلہ کے بیٹے کو جناب عبداللہ کو بلایا, اور بلا کر اس کو بہت عزت دی, کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کے خطبات سے اور بی بی زینب کے خطبات سے لوگوں کی آنکھیں کھل چکی تھی, اور لوگ جو تھے وہ یزید کو ہٹانا چاہتے تھے, اور یزید کے خلاف ہو گئے. اب یزید جو تھا پیسوں کے ذریعے سے, دعوتوں کے ذریعے سے, اور گفٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدیہ دینے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا. یہاں پر سسٹر سحر اس نے کیا کیا کہ حنظلہ کے بیٹے عبداللہ کو بلایا, اور کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مدینے کی بڑی شخصیت ہے, اس کو بلایا, اس کو دعوت دی, اس کو بہت مہنگے مہنگے تحفے دیے, اور پھر واپس اس کو بھیجا. اور جب حنظلہ کے بیٹے جناب عبداللہ نے یزید سے پوچھا کہ تم نے کس کو قتل کیا, تو اس نے کہا میں نے امام حسین کو قتل کیا. اس نے کہا تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا میں اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا. اور جب یہاں سے اس نے یزید کے ساتھ گفتگو کی, اس وقت ان کو پتا چلا, اور پھر وہ واپس آتا ہے, اور پھر لوگوں کے بیچ میں اب دیکھیں کافی لوگ ایسے بھی ہیں سسٹر صاحب جو ڈرپوک ہوتے ہیں, جو بک جاتے ہیں, جن کو خوف ہوتا ہے. تو یہاں پر کافی, وہاں پر کوفہ کے اندر بھی, شام کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے. پھر جب وہ واپس آتا ہے مدینے میں اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں یزید کے ساتھ اب جنگ کرنا چاہتا ہوں, میں یزید کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جاؤں گا, اور یزید جو ہے وہ واقعاً ایک نجس ہے, اور واقعاً یزید جو خراب ہے. تو اس وقت کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا, لیکن وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ. وہ جاتا ہے اور یزید کے ساتھ جنگ کرتا ہے, اس کے 8 بیٹے بھی شہید ہو جاتے ہیں, اور وہ خود بھی شہید ہو جاتا ہے.
تو اس دور میں امام سجاد علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں کی آنکھیں کھلی تھی اور ان کو وہیں پر شہید کر دیا جاتا تھا یا وہیں پر ان کو ختم کر دیا. اب امام سجاد کے چاروں طرف محاصرہ تھا کہ لوگ جو ہے امام سجاد کی طرف آ بھی نہیں پاتے تھے. جناب مختار کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جناب مختار نے جو بی بی زینب کے ذریعے سے یا کچھ بیویوں کے ذریعے سے جو امام سجاد علیہ السلام سے بات کرتے تھے ان سے پوچھتے تھے اور پھر وہاں سے ان کو جواب ملتا تھا. اور بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ بی بی زینب کے ذریعے سے بی بی زینب بیچ میں وسیلہ بنتی تھی اور امام سجاد علیہ السلام سے امامت کے فتوے اور امامت کی چیزیں حاصل کرتے تھے. اس قدر امام پر جو ہے وہ سختی تھی. اور ایک اور چیز بھی اگر ہم دیکھیں سسٹر صاحب کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو ہتھیار بنایا جو ویپن بنایا اپنا وہ دعاؤں کو بنایا. دعاؤں کے ذریعے سے امام نے جہاد کیا. تو یہ جو وہ ایسا دور تھا وہ ایسا ماحول تھا کہ جس دور میں کچھ لوگ اکیلے جہاد کر رہے تھے, کچھ لوگ ڈر گئے تھے, کچھ لوگ بھاگ گئے تھے, کچھ لوگ چھپ گئے تھے, کچھ لوگ لالچ میں آ گئے تھے اور کچھ لوگوں کو امام علی علیہ السلام سے اس قدر بغض تھا کہ وہ اولاد علی کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو یہ سارے ریزن تھے اس وقت امام کے. اور اس وقت جو ہے اب یہ جو دین کے اندر اس قدر تفرقہ آ جائے تو ایک امام ہی ہو سکتا ہے جو اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے سے اس کو اس ماحول کو اس جگہ کو بچا سکتا ہے اسلام کو. اگر یہاں پر افراتفری ہو جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا. لیکن بات کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. بالکل, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ ہم ایک کسی بھی شخصیت کی جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جیسے کہ جو اس طرح کی معصوم شخصیت ہوتی ہیں, خدا سے دوستی, انسانیت, مخلوقات خدا سے محبت, جانور جس میں شامل ہوتے ہیں, جس میں انسان شامل ہیں, چرند و پرند شامل ہیں, تو امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت سے ان پہلوؤں کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے تاریخ میں؟ جی سسٹر صاحب امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں ملتا ہے کہ ان کے ساتھ جو جانور چرند پرند تھے وہ محبت کرتے تھے. اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے نا وہ تمام معصومین علیہ السلام کے اندر موجود ہے. ایک دفعہ ہمیں پتا ہے کہ ایک شہد کی مکھی جو تھی وہ رسول خدا کے پاس آتی ہے اور کان میں گھونگھو آگے کرتی ہے, تو کان میں مسلسل تھی اور اصحاب جو تھے نا اس مکھی کو دور کر رہے تھے کہ وہ دور ہو جائے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے کہا چھوڑ دو اس مکھی کو, یہ مجھ سے بات کرنے آئی ہے. تو کان میں جب وہ اس نے بات کی نا تو رسول خدا مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے, اور وہ مکھی چلی گئی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیوں ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ مکھی آئی تھی اور میرے کان میں آ کر کہہ رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بہت اچھی شہد بنائی ہے اور بہت خالص شہد بنائی اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں اور فلاں جگہ پر میں نے وہ شہد بنا کے رکھی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آئے اور اس شہد کو چکھیں اور آپ آؤ اور ساتھ میں اپنے بھائی علی کو بھی لے کر آؤ. دیکھیے یہ جو جانور ہوتے ہیں اگر ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ بھی محبت اور پیار, اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے. بالکل اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھی ہے. سسٹر صاحب ایک قصہ ملتا ہے امام زین العابدین سید التاجدین کا کہ امام سجاد علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بہت بڑا سانپ اژدہا کی طرح ایک بہت بڑا سانپ آتا ہے, لوگ اس کو مارنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. تو امام سجاد علیہ السلام فوراً منع کرتے, خبردار اس کو نہ مارو. تو وہ لوگ کیوں بولا اس کو کیوں نہ مارے, اس کو امام کہتے اس کو چھوڑ دو, امام کا چھوڑ دو اس کو آنے دو. جب اس کو آنے دیا نا تو وہ سانپ آتا ہے اور امام کے ہاتھ پہ وہ اپنا منہ رکھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امام کو ڈسنے لگتا ہے, لیکن امام نے سب کو منع کر دیا کوئی نہ آئے. وہ امام کے ہاتھ کو چھوٹا ہے اور پھر ایک جگہ سے جہاں سے آیا تھا نا وہاں سے چلا جاتا ہے. تو وہاں جو لوگ تھے نا وہ عجب ہو گئے اور دیکھنے لگے امام کو, پوچھنے لگے کہ یا امام یہ کیا ماجرا ہے. تو اس وقت امام نے خود فرمایا کہ یہ سانپ آیا تھا میرے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے. سسٹر صاحب آپ دیکھیے نا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاتھ میں جانور بھی بیعت کرتے ہیں, جانور بھی محبت کرتے ہیں. اور ہم ایک اونٹ کی جو ہم سب کو پتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک اونٹ تھا. جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام سجاد علیہ السلام, یہ جتنے بھی جانوروں کی مثال ہم ائمہ معصومین کے اندر ہمیں بالکل واضح ملتی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جانوروں سے کس قدر محبت کرتے تھے. کہ اس اونٹ کو جو امام سجاد کے پاس تھا کبھی بھی امام نے
اس کو نہ چابک مارا، نہ اس کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو جب وہ امام سجاد علیہ السلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اونٹ جو ہے وہ گریا کرتا ہے، اس قدر گریا کرتا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے وہ بار بار لوگ اس کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں، لیکن وہ بار بار امام سجاد علیہ السلام کے قبر پہ آتا ہے اور بار بار وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت امام باقر علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا تو امام باقر علیہ السلام نے کہا اس کو چھوڑ دو، اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہیں پر امام کی جو قبر تھی وہ اس پہ بیٹھا رہا مسلسل آنسو بہاتا رہا یہاں تک کہ وہ بھی گزر گیا۔ تو یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نا جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، سسٹر سحر ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے ان کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن میں تو اس بات پہ عجب ہو گئی کہ جب مولا عباس علیہ السلام نہر فرات پہ پانی بھرنے کے لیے گئے تھے، اور جب وہ نہر فرات کے اندر خود بھی اترے تھے اور پھر اپنے گھوڑے سے بھی کہا تھے کہ اتر جاؤ، اور پھر جب ہاتھ میں پانی لیا تھا انہوں نے پانی نہیں پیا، لیکن اپنے گھوڑے سے کہا تھا کہ اے اسب وفادار تم تھوڑا سا پانی پی لو، تو اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ یہ حیرت کی بات یہ آتی ہے کہ اس قدر محبت شفقت، کیونکہ وہاں سے ان کو محبت ملی، اس لیے جو امام ہیں ان کو جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ جی بہت خوب، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اب ہم بڑھیں گے زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے اس کی کچھ تفصیل اور کس پہلوؤں کی سمت ہمیں کیا ڈائریکشنز ہمیں اس سے ملتی ہیں۔ جی سسٹر سحر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی زیارت سے پہلے بالکل ایک عمل بتاؤ امام سجاد علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ میں زیارت کی طرف آتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کیونکہ وہ بحر الحوائج ہے ہمارے لیے، تو ان کی ایک نماز بیان کروں۔ ایک نماز ہے امام سجاد علیہ السلام کی، وہ نماز جو ہے تقریباً 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی، کیونکہ ہر مستحب نماز جو ہوتی ہے واجب نماز کے بعد جو ہر نماز ہوتی ہے جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ امام کی جو نماز ہے وہ حاجت کے لیے ہوتی ہے، کہیں پر بھی اگر کوئی ہمیں حاجت پیش ہو جائے تو ہم 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے امام کی پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 دفعہ سورہ قل ھو اللہ پڑھنی ہوتی ہے، بالکل بی بی فاطمہ الزہرا کی نماز کی طرح، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی نماز بھی بالکل ایسے ہی ہے نا کہ الحمد کے بعد قل ھو اللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جب 4 رکعت ہے 2 رکعت کر کے پڑھنی، ہر رکعت کے بعد 100 دفعہ قل ھو اللہ پڑھی، اگر ملا کے دیکھیں تو ٹوٹل 400 دفعہ سورہ توحید ہو جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہمیں مفاتی میں مل جاتی ہے، وہ دعا پڑھ کے اور پھر اپنی حاجت اللہ سے طلب کی جائے نا تو فوراً حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور وہ دعا اتنی خوبصورت ہے، سب کو یقیناً یہ جو میں دعا پڑھوں گی ہر کوئی کہے گا کہ ہم نے یہ سنی، ہم پڑھتے ہیں۔ وہ دعا ہے یا من اظہر الجمیل وستر الکبیر یا من لم یؤاخذ بالجریرہ ولم یحتک الصدر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفرہ یا باسط اليدین بالرحمہ یا صاحب کل نجوہ یا منتہا کل شکوہ یا کریم الصفح یا عظیم الرجاء یا مبتدئ بالنعمت قبل استحقاقها یا ربنا و یا سیدنا و مولانا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے دعا ہے، اور آخر میں اس کے یہ کہتے ہیں اسألک اللہم، جب اس پہ آتے ہیں نا سسٹر سہل اسألک یعنی میں تم سے طلب کر رہا ہوں اللہم ان تصلی علی محمد وآل محمد، اس کے بعد فوراً اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کی جائے کہ اے اللہ یہ میری حاجت ہے، کسی بھی قسم کی حاجت ہے، ہر طرح کی حاجت وہ اللہ کے حضور رکھی جائے تو فوراً وہ حاجت روایت میں ملتا ہے کہ فوراً وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کچھ کے مطابق یہ جو نماز ہے وہ ایک ہی دن پڑھنی ہوتی ہے، لیکن کچھ کے مطابق اگر ہماری حاجت بہت زیادہ سخت ہے تو اس کو ہم 3 دن مسلسل پڑھیں، 3 دن مسلسل پڑھنے سے بھی ہماری حاجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں زیارت کی طرف، امام کی زیارت ہے، اچھا بہت ہی خوبصورت زیارت ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا زین العابدین۔ یہ جو شروع کرتے ہیں زیارت کو وہ سلام سے شروع کرتے ہیں امام کو، اور زین العابدین کے کر شروع کرتے ہیں۔
यहाँ पर सिस्टर सर एक चीज़ जो हमें बहुत ही खूबसूरत इमाम बता रहे हैं अपनी इबादत के ज़रिए से, वो ये है कि जब काफ़ी कुछ इंसान होते हैं ना, जब उनके ऊपर गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं, तो वो अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हैं, या वो अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हैं, या वो दुश्मन खुदा को अपना साथी बना लेते हैं, या वो कुफ्रिया अल्फाज जो है वो बयान करते हैं, या वो बिल्कुल ही इबादत छोड़ देते हैं, या वो इबादत में नाक़िस हो जाते हैं। लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हमें ये बताते हैं, अस्सलामु अलैका या ज़ैनल आबिदीन, कि इमाम आपके ऊपर इतने मसाइब, इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलात, इतने इम्तिहान आने के बावजूद भी आप तमाम दुनिया के जितने भी आबिद हैं, आप उसकी ज़ीनत रहे। यानी आपने कभी कुफ्रिया अल्फाज नहीं बोले, आपने अपने अल्लाह को नहीं छोड़ा, आप अल्लाह को थामे रखे और आप आबिदीन की ज़ीनत बन गए। और फिर अस्सलाम अलैका या ज़ैनल मुतहज्जिदीन, कि सलाम हो आप पर वो जो रातों को उठकर इबादत करते हैं, जो रातों की खास पहर में उठकर अल्लाह के लिए सजदे करते हैं। अस्सलामु अलैका या इमाम अल मुत्तकीन, कि ए वो इमाम, आप उन लोगों के इमाम हो जो मुत्तकी हैं। वही मुत्तकी हम कहेंगे परहेजगार, परहेजगार नहीं, वो लोग जो 24 घंटे अलर्ट होते हैं। अस्सलामु अलैका या वलीयुल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैका या कुर्रत ऐन नाज़रीन अल आरिफीन। ए वो जो आरिफ है ना, जो अल्लाह के उरफा है, उनकी आंखों की ठंडक। यानी इमाम, अगर आपसे कोई बुग़्ज़ और कीना और हसद रखेगा ना, वो आरिफ नहीं होगा, वो जाहिल होगा। अस्सलामु अलैका या वसील वसीम, अस्सलामु अलैका या खाज़िनुल वसाइल मुरसलीन। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि सलाम हो आप पर। यहाँ जो हम ये जो लफ्ज़ पढ़ते हैं ना सिस्टर सहर, कि इमाम को कहते हैं या खाज़िनुल वसाइल मुरसलीन, तो यहाँ पूरे का पूरा वो करबला का जो आखिरी मंजर है ना, वो हमें याद आ जाता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मों से चूर हो गए थे, जब सब शहीद हो चुके थे, जब इमाम सज्जाद के अलावा कोई मर्द नहीं बचा था, और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी मर्तबा जब जा रहे थे, इमाम को पता था कि ये दोबारा वापस पलट के नहीं आएंगे, और आखिरी मुलाकात जब करने के लिए इमाम सज्जाद के खेमे में जाते हैं, और इमाम सज्जाद गश खाते हैं, और फिर गश से उनके होश में लाते हैं, और बीबी ज़ैनब उनके पास होती है। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ खास चीजें इमाम सज्जाद के हवाले करते हैं, कुछ खास चीजें जो इमामत की थी, जो 1,24,000 अंबिया की अमानतें थी, वो इमाम के हवाले करते हैं। एक दूसरा, जो खुद कहते हैं कि जनाब उम्मे सलमा के पास कुछ अमानतें रखी है, वो आप ले लीजिएगा। कुछ कहा कि मैंने किताब है जो फातिमा को दी है, फातिमा बिन्तुल हुसैन को दी, वो मदीने में जाकर आपको देगी। तो यहाँ ये जो हम कहते हैं ना, अस्सलामु अलैका या खाज़िन वसाइल मुरसलीन, ए जितने भी भेजे हुए हैं उनके खजानेदार, उनके मुहाफिज। और फिर हम कहते हैं, ये बहुत खूबसूरत है सिस्टर सहर, जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या ज़ौ अल मुस्तग़शिन, ए अंधेरे में खौफज़दा होने वालों के लिए रोशनी। ये बहुत ही खूबसूरत आती है कि यहाँ ये इमाम का जो ज़ियारत है ना, जो भी ज़ियारत पढ़ेगा, हमें यकीन है कि जो ज़ियारत पढ़ेगा वो बिल्कुल मार्फत के साथ पढ़ेगा। तो जब हम किसी दुःख, तकलीफ, रंज में होते हैं, और इस कदर हमारे ऊपर खुदा न खास्ता रंज होता है कि हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, हमें कोई रोशनी नज़र नहीं आती, तो उस वक़्त हम इमाम से कहते हैं कि इमाम, अब हमारे लिए आप जो है वो रोशनी बन जाए, आप हमारे लिए ज़ू बन जाए, आप हमारे लिए दिया बन जाए, और हमें इस वहशत से, हमें इस अंधेरे से आप निकाल दो। चाहे वो दुनिया भी अंधेरा हो या उखरा भी अंधेरा हो, या दुनिया की हाजतें हो या परेशानियाँ हो। तो जो भी ये ज़ियारत पढ़ेगा और इस अंदाज़ से पढ़ेगा ना, तो यकीनन आप देखिए, एक तो वो आबिद बन जाएगा, दूसरा वो रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करेगा, तीसरा वो अपना परहेज़गार बन जाएगा, चौथा वो मुसलमान बन जाएगा, पाँचवां वो जो है वो अल्लाह की मार्फत हासिल करेगा, छठा वो आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाएगा, और सातवां वो कि वो जितने भी अल्लाह ने अंबिया भेजे थे, उनकी जो अंबिया भेजे थे और अंबिया की जो शरीयत है ना, उसको पहचानने की कोशिश करेगा। और सातवां आठवां यही हो जाएगा कि जो दुनिया की वहशत ज़दा चीज़ों में वो गुम थे, वहाँ से वो बहुत ही रोशनी के साथ निकल आएगा। और फिर अस्सलामु अलैका या नूरुल मुजतहिदीन, सलाम हो आप पर वो ज़ात जो नूर है मुजतहिदीन के, जो जिहाद करने वाले हैं, चाहे वो जिहाद इल्मी हो, चाहे वो जिहाद इमाम के लिए तलवार उठाने वाला हो,
اور یہاں پر بھی آتے ہیں السلام علیک یا سراج المرتضین، یہ جو راضی ہیں ان کے تاج، جو اللہ سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں نا، سلام ہو آپ پر، وہ تاج جو اللہ کے ساتھ راضی رہتے ہیں ان کے لیے۔ اور بھی بہت زیادہ زیارت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، پیاری ہے، اور اس کے اندر ہم امام کی تمام صفتوں کو بتاتے ہیں، امام کی تمام کوالٹیز کو بتاتے ہیں، امام کو بتاتے ہیں کہ امام آپ جو ہے وہ ذخیرہ ہے، آپ مصباح ہے، آپ علم ہے، آپ سکینہ ہے، یعنی سکون کا باعث ہے آپ ہم سب کے لیے۔ امام آپ جو ہے وہ قصاص کے میزان ہے، آپ جو ہے وہ کشتی ہے اخلاص کی، آپ جو ہے بحر الندی ہے، آپ امید کا دریا ہے، آپ بدر الدجا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفتیں جو امام کی ہم اس جو زیارت ہے اس میں بتاتے ہیں، اور پھر یہ زیارت کے اندر ہم امام کو بتا کر سر آخر میں ہم یہ کہتے ہیں، جب زیارت ہو جاتی ہے تو آخر میں اتنی زیادہ امام کی صفتیں، کوالٹیز، اور امام کو میں وہی کہوں گی کہ ہم زیارت جو صرف زبان کے ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ زیارت جو ہم پڑھیں نا وہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ یہ جو الفاظ ہے نا یہ بہت خاص الفاظ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لفظ جو انسان کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں نا وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم جب ہم زیارت پڑھ رہے ہیں سسٹرز، جب ہم باتیں کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں جو ہمارے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں نا وہ بہت خاص ہوتے ہیں، بھلے میرے لیے خاص نہیں لیکن جس سامنے والا ہے اس کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی، جو الفاظ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں نا وہ تیزاب سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ تیزاب جس طرح سے کسی کے اوپر چھڑکا جاتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے نا وہ اس تیزاب سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب امام کی زیارت پڑھ رہے ہیں اور سامنے یہ الفاظ نکال رہے ہیں تو یہ الفاظ نارمل ہے، آسان ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ جو ہے وہ امام کے لیے بہت خاص ہے، اللہ کے لیے بہت خاص ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا مولا یا ابا محمد کہہ کر۔ اچھا یہاں جو خاص میں آخر میں چیز آتی ہے وہ بالکل آخر میں آتی ہے، اشہد انک حجت اللہ، یہاں اب آتا ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں، یعنی ایک طرح سے یہاں سسٹر صاحب اگر آپ دیکھو تو میں امام کی بیعت کر رہی ہوں اس زیارت میں، کہ امام میں آپ کی بیعت کر رہی ہوں، اشہد انک حجت اللہ وابن حجتہ وابو حجتہ وابن امینہ وابن امنائہ وانک ناصحت فی عبادہ، یہ پوری کی پوری ہم جو ہے وہ امام کی گواہی دے رہے ہیں کہ امام آپ حجت خدا ہو، آپ ان کے جو حجت ہیں ان کے اولاد میں سے ہو، آپ امین ہو اور امین کی اولاد میں سے ہو، آپ ناصح ہے، اور یہ پوری کی پوری یہاں پر یہ آ جاتی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ امام یہ بھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے اپنی عبادت کا حق ادا کیا، یہ پوری کی پوری گواہی آ جاتی ہے۔ فعلیک اللہ یا مولا ابن رسول اللہ افضل التحیت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ہم امام کی تقریباً ایسے آتا ہے کہ جب ہم اس میں بیعت کرتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد امام کے اوپر گواہی دینے کے بعد پھر ہم امام پہ سلام بھیجتے ہیں، اور پھر ہم اب سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم بھی امام کے سلام کو وصول کر لیں۔ اب اس کے بعد وہ جو بھی ہم نے زیارت پڑھی وہ سارے کے سلام ہمارے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی زیارت کا خلاصہ۔ کیا پیغامات ہمیں ملتے ہیں، یعنی کہ کس طرف اشارہ ہے، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے زیارت سے؟ جی سسٹر سحر، اگر ہم اس زیارت کو کھول کے دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے ملتا ہے کہ مشکلات کے اندر مضبوط کیسے رہنا چاہیے، اور مشکلات کے اندر بھی اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مشکلات کے اندر بھی اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ میسج ملا نا، اور پھر یہاں پر یہی آتا ہے کہ انسان امام المتقین کا مطلب یہی آتا ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے الرٹ رہنا چاہیے۔ ایک تو دوسرا پیغام میں جو میں اس میں سے ڈھونڈ کے نکال رہی ہوں یہی آتا ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے الرٹ رہنا چاہیے، کہیں سے بھی شیطان کوئی نہ کوئی وار کرے گا، اور پھر شیطان نما انسان بھی اس دور میں موجود ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اٹیک ضرور کرتے، تو انسان کو جو ہے وہ الرٹ رہنا چاہیے۔ اگر وہ مومن نہیں بن سکتا تو کم از کم مسلمان بن جائے، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور اگر یہاں پر یہ آتا ہے کہ انسان اگر ہمیں اب دیکھیے اس زیارت کے اندر ایک لفظ السلام علیکم یا قرۃ عین الناظرین العارفین، عارفین کی نظروں کی ٹھنڈک، آنکھ کی ٹھنڈک۔ تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو بھی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ امام سجاد کے دروازے پہ آئے،
آپ کو پتا ہے نا سچا یقیناً آپ کو پتا ہے اس چیز کا کہ جو ہمارے اندر سب سے جو اہم کتاب ہے وہ 3 کتابیں، قرآن، نہج البلاغہ، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس آتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ آتی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کو جب ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو چومتے تھے اور آنکھوں پہ رکھتے تھے. تو اگر مجھے چاہیے کہ میں واقعاً علم حاصل کروں، معرفت حاصل کروں، علم کی معرفت حاصل کروں، نفس کی معرفت حاصل کروں، تو ہمیں آنا پڑے گا در امام سجاد کی طرف. اور ہم نے دیکھا 50 حقوق امام نے اپنی کتاب میں بیان کیے. آنکھ کا حق، زبان کا حق، پیروں کا حق، ہاتھ کا حق، جب بات آتی کان کا حق، یہ پورے کے پورے حقوق امام نے اپنی کتاب میں بیان کیے. تو یہاں اگر مجھے اللہ کی معرفت، اللہ کا حق، والدین کا حق، اولاد کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، یہ کتنے حقوق امام نے بیان کیے. تو اگر مجھے اچھی زندگی گزارنی ہے تو مجھے در امام سجاد پہ آنا پڑے گا. بس ایک آخری چیز کہوں گی سسٹر سحر، وہ یہ ہے کہ جو ہم سلام بھیج رہے ہیں اس کی ایک چیز یہاں یہ آتی ہے کہ یہ سلام امام کے اوپر ہمیشہ سلام بھیجتے رہے تاکہ ہم سلامت رہیں، کیونکہ ان کی سلامتی جو ہے وہ ہمارے اوپر واپس پلٹ کے آتی ہے. اور پھر ایک لاسٹ یہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیارت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس دجالی دور میں تمہیں جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو تمہیں دامن ائمہ معصومین علیہ السلام کو پکڑنا پڑے گا. امام کے بغیر، تمہارے وقت کا امام اور جتنے بھی ہمارے امام ہیں اس کے بغیر اگر رہو گے تو یہ دجالی قوتیں، یہ دجالی طاقتیں، یہ شیاطینی قوتیں تمہیں نگل جائیں گی. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے امام کے دامن کو پکڑنا بہت ضروری ہے. اور شاید جو ہمیں دجالی قوتیں نظر آ رہی ہیں اس وقت دنیا میں، ان کی وجہ بھی یہ ہے کہ امام کے دامن کو نہیں پکڑا ہوا، اور جو ہے ڈسپرس ہو گئے ہیں لوگ مختلف جہتوں میں، مختلف عقیدوں میں، جس کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو اس وقت بہت زیادہ انارکی کا شکار ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مقصودہ، تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں، اور جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نچھاور فرمائے اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ. امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق انہوں نے گفتگو کی، ہمہ جہت شخصیت، ان کی دور کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا کہ کس قسم کے اس وقت حالات تھے، کس قسم کے حکمران تھے، کیا ظلم و ستم اس وقت برپا تھا، دین کو کس طرح سے بدلنے کی بے تحاشا کوششیں کی جا رہی تھیں. اور ہمیں بتایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑے، جو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تعلیمات ہمارے تک بہت قربانیوں کے بعد پہنچی ہیں. یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر قرآن کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے اندر، اپنے سینے میں جو ہے وہ سیو کیا، اور پھر اس کے بعد ہم تک انتہائی جابر حکمرانوں کی موجودگی میں جو ان کی ایک ایک ایکشن پر نظر رکھتے تھے، ان کے باوجود جو ہے وہ سمہاؤ ہم تک پہنچائیں. ابھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کو اس کی صحیح صورت میں اپنے اوپر اپلائی کریں، اسلام کو اس کی صحیح صورت میں پورٹرے کریں، اور اپنے آپ کو جو مختلف قسم کی ہمیں تھوڑی سی ملتی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ کچھ ہم ٹینڈنسیز ہوتی ہیں ہماری دین سے دور جانے کی یا دین کو غلط ملت کر دینے کی، اس سے جو ہے وہ ہم دور رہیں. تو ناظرین، آج کا پروگرام جو تھا وہ یہیں تک کے لیے. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.